अहबाब गिरामी कद्र कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134 मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, ये वो लोग जो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, चाहे वो माशी तौर पर पस्ती और कमज़ोरी का शिकार हो, तंगी का शिकार हो, चाहे खुशहाली का शिकार हो। यानी अल्लाह उन बंदों की बात कर रहा है जो माशी हालात को अल्लाह की राह में खर्च करने से किसी वक्त भी रुकावट नहीं समझते। हालात कैसे ही क्यों ना हो, आसूदगी है या नहीं है, तंगी है या नहीं है, वो हर हाल में अल्लाह की राह में खर्च करने को, अल्लाह की राह में देने को बाकी सारे मामलाते ज़िंदगी से ज़्यादा अहम समझते हैं। अब अल्लाह फरमाता है जिन लोगों का वतीरा ये है, तरीका ये है कि वो मेरी राह में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह को बाकी मामलाते ज़िंदगी से ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं, उन लोगों के लिए फिर कुछ और बातें भी अल्लाह पाक ने इस आयत में इरशाद फरमाई कि वल्काज़िमीनल गैज़। अब ये वो लोग हैं जो अल्लाह कहता है कि इस खर्च करने की वजह से इनके सीने में वुसअत ऐसी आ जाती है, इनके दिलो दिमाग में रोशनी ऐसी आ जाती है कि अब अगर इनको किसी बंदे के ऊपर गुस्सा आ जाए, कोई इन्हें गुस्सा दिला दे, तो ये वो नहीं होते कि जो किसी से लड़ पड़े। वल्काज़िमीनल गैज़, ये गुस्सा भी पी जाते हैं, लेकिन गुस्सा पीने के लिए अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, वो अपने माशी हालात को बहाना नहीं बनाते इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के लिए। उनके दिलों से वो तंगी ख़त्म हो चुकी होती है, सोच और फ़िक्र से जो तंगी होती है वो ख़त्म हो जाती है कि जी इतना जोड़ लेंगे फिर अल्लाह की राह में देंगे, जब तक इतने नहीं, अभी तो हमारे ऊपर ज़कात ही फ़र्ज़ नहीं, अभी मैं क्यों अल्लाह की राह में दूँ, अभी तो मेरे हालात ही इस काबिल नहीं हैं जी कि मैं अल्लाह की राह में दूँ। तो जो लोग इस बात से मावरा हो जाते हैं कि उनके पास भले बहुत थोड़ा कुछ ही हो, वो फिर भी अल्लाह की राह में देना पसंद करते हैं, तो अल्लाह पाक फरमाता है फिर अल्लाह ताला इस माशी हालात जैसे भी हों उसके बावजूद इन्फाक करने वाले लोगों को अल्लाह उनका ज़र्फ़ सोच इतनी वसी करता है कि हालात फिर जैसे भी हों, बंदा गुस्सा जैसा भी दिला दे, कोई जितना बड़ा लड़ाई के लिए बंदा तैयार होके आ जाए, वो गुस्से में नहीं आते। गैर ज़रूरी एक गुस्सा फितरी जहाँ ज़रूरत है उसकी, जिसके लिए इंसान की तबा में गुस्सा बनाया गया है, वो एक अलग टॉपिक है कि गुस्से की ज़रूरत कहाँ पर है। लेकिन ये जो गैर ज़रूरी गुस्सा हर वक्त बंदे को आता रहता है, अल्लाह पाक फरमाता है ये बंदगाने खुदा उस गुस्से को जैसे पानी पीते हैं गुस्सा भी पी जाते हैं, और सिर्फ गुस्सा नहीं पी जाते कि अंदर बज़ाहिर तो गुस्सा पी लिया लेकिन अंदर गर्मी मौजूद रही कि चलो मौका आएगा तो फिर बताएंगे जी, नहीं, फरमाया वल्काज़िमीनल गैज़ वलआफ़ीना अनिन नास। इनकी मिन्नतें नहीं करनी पड़ती कि माफ़ कर दो भाई, इनके सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ते भाई मेहरबानी करो, इनकी ठोड़ियों को हाथ नहीं लगाने पड़ते, पाँव को हाथ नहीं लगाने पड़ते कि साहब हुन गुस्सा थूक दो जनाब, मिन्नत तरले नहीं करने पड़ते, जिरगे नहीं बिठाने पड़ते, इनके सामने मुआफ़ी के लिए कहना भी नहीं पड़ता, जैसे ये बग़ैर कहे गुस्सा खुद पी जाते हैं। वलआफ़ीना अनिन नास, बग़ैर किसी के कहे कि अल्लाह की मखलूक को मुआफ़ भी कर देते हैं। और ये वो बंदे, अब ये तीन चीज़ें सामने रखें जी, अल्लाह की राह में हर हाल में देने वाले, खर्च करने वाले, और हर तरह का गैर ज़रूरी गुस्सा उसको कामिलन पी जाने वाले बंदे, और बग़ैर बंदों की हाथ जोड़े मिन्नत तरले किए आज खुद अल्लाह की मखलूक को मुआफ़ कर देने वाले अल्लाह के बंदे। अल्लाह फरमाता है जिन मेरे बंदों में ये तीन निशानियाँ होती हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह इन अपने प्यारे बंदों से खुद मोहब्बत करता है, अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। तो अल्लाह का महबूब बनने का कुलिया भी बताया, और तीन अहम चीज़ें जो हमारी बेहतरी के लिए हैं
اس کا فارمولہ بھی بتایا، لیکن آپ دیکھیں کہ سینے کے اندر وہ وسعت آ جانا کہ بندہ غصے کو پی جائے اور اللہ کی مخلوق جیسی اذیت دے اس کو معاف کرنے کا جذبہ بھی بیدار رہے۔ اس کی ابتدا جس پہلے نقطے سے ہوئی وہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے، اللہ کی راہ میں دینا ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی خاص ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا۔ آپ دیکھیں نا، ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے، وہ اسکولوں میں ان کو ایک ایسے لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے، مائی ہابی، میرا پسندیدہ مشغلہ۔ تو اب مطلب جو اسکولوں میں پڑھایا جاتے ہیں جی ٹکٹ جمع کرنا، جی حالانکہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ٹکٹ کیا ہوتے ہیں آج کے دور کے، اب بھی مضمون وہی پڑھائے جاتے ہیں۔ کوئی کہے گا جی سکے جمع کرنا، جی پتہ نہیں سکے، آج کے دور میں سکہ بچہ لیتا نہیں ہے تو جمع کہاں سے کرے گا؟ جی ہماری آؤٹ ڈیٹڈ قسم کی سٹڈی ہمارے یہاں چلتی ہے۔ خیر، آپ کسی بندے سے بھی پوچھیں جی آپ کا ہابی کیا ہے، مشغلہ کیا ہے، تو ہر بندہ کچھ نہ کچھ بتائے گا۔ لیکن دوستان محترم، یہ جو ہابی قرآن مجید یہاں جس کو ڈیفائن کر رہا ہے، یہ آج معذرت کے ساتھ امت مسلمہ کا حالانکہ محبوب ترین ہابی ہونا چاہیے تھا، مشغلہ ہونا چاہیے تھا، آج چراغ جلا کر بھی اس ہابی، اس مشغلے کو اختیار کرنے والے بندے ڈھونڈنا بڑے مشکل ہو گئے ہیں۔ اور وہ محبوب ترین مشغلہ، وہ مائی فیوریٹ ہابی جو اللہ کو بھی فیوریٹ ہے، اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے لوگوں، وہ اہم ترین بندے کا مشغلہ اور ہابی اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کرنا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں کہ وہ وقت آئے ہماری زندگیوں میں کہ ہم کسی کو کہہ سکیں، کوئی پوچھے آپ کا پسندیدہ ترین مشغلہ کیا ہے، اور ہم جواب میں یہ کہہ سکیں ہمارا محبوب ترین مشغلہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے۔ اب دوستان محترم، یہ کتنی اہمیت طلب چیز ہے یہ تو پتہ چلا کہ سینے وسیع ہو جاتے ہیں، دل و دماغ وسیع ہو جاتے ہیں، پھر معاف کرنے کے جذبے آ جاتے ہیں، وہ سفینہ آ جاتا ہے اگر پہلے بندے کا ہاتھ ذرا کھلا ہو جائے، اللہ کی راہ میں دینے والا ہو جائے۔ اب اس چیز کو بنیادی بات کو سامنے رکھیں اور قرآن مجید سے چند اقتباسات ہم اور لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس سورہ آل عمران جس کی یہ پہلی آیت میں نے پڑھی، آیت نمبر 34، اسی کی آیت نمبر 92 نمبر آیت ہے جی، اور چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اب اللہ پاک نے ایک بڑی اہمیت طلب بات کی، زندگی کا بڑا حاصل حصول اس ایک آیت کے اندر ہے جی۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت جس کا کلام مختصر ترین مگر پیغام جامع ترین، ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی اس اسلوب پر ہے، مگر بعض آیات اپنے اوصاف میں بہت کمالات رکھتی ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے جی، اللہ پاک نے فرمایا تم میرے بندو نیکی کی راہ پہ پہلا قدم ہی نہیں رکھ سکتے، نیکی کی راہ کے مسافر بن ہی نہیں سکتے، نیکی کی گرد راہ کو نہیں پا سکتے۔ لن تنالوا البر حتی، جب تک کہ تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز انفاق نہ کر دو، خرچ نہ کر دو، اللہ کے راستے میں دے نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ بھئی بڑا قیمتی جملہ سمجھنے والا ہے کہ لن تنالوا البر، نیکی کو نہیں پا سکتے بندے، حتی تنفقوا، جب تک وہ خرچ نہ کر دیں، وہ انفاق نہ کر دیں، مما، ان ساری چیزوں میں سے جو بندے کے پاس ہیں، زمانے کی جتنی بھی نعمتیں اس کے پاس ہیں، مما، ان میں سے، تحبون، جو سب سے زیادہ اس کو چیز اچھی لگتی ہے، جب تک وہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دے، اس وقت تک بندہ نیکی کی راہ پہ پہلا قدم رکھ ہی نہیں سکتا۔ اور وما تنفقوا من شیء، اور تم ایسی کوئی چیز انفاق نہیں کر سکتے، جتنی بھی اشیاء تمہارے پاس ہیں ان میں سے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم وہ اس کے پاس نہ ہو۔ یعنی تم اگر اپنے پاس سے کہو نا کہ میں نے یہ کر لیا ہے، تو فرمایا تمہاری بات نہیں بنے گی جب تک اللہ کی طرف سے یہ ویریفائی نہیں ہو جائے گا کہ بھئی یہ واقعی محبوب ترین چیز میری بارگاہ میں لایا ہے۔ بندوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے،
کہ نہیں جی یہ فلانی چیز اچھی لگتی تھی میں نے دے دی، مگر کیا پتہ حقیقت اس کے برعکس ہو۔ مگر اللہ کیونکہ علیم ہے، بکل شیء علیم، ہر چیز جس کا انسانی دل میں راز موجود ہوتا ہے، جو اس کی نیت میں پنہاں چیزیں ہوتی ہیں لوگوں، میں اور آپ جس راز تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ ہر اس راز کو جاننے والا ہے۔ وہ کہتا ہے جب تک میرے علم کے مطابق، میرے مشاہدے کے مطابق، میری جانچ پڑتال کے مطابق، جب تک بندہ وہ چیز جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ میری راہ میں نہ دے دے اور دعویٰ کرے میں بڑی نیکیاں کرتا ہوں، وہ جھوٹا ہے، کوئی نیکی نہیں کرتا۔ اب دوستان محترم، یہ ایک سٹینڈرڈ پیرامیٹر سیٹ کیا قرآن مجید نے جی، یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی کون بندہ کتنا نیک ہے، کون بندہ نیکی کی راستے پہ چل رہا ہے، واقعی نیکی کر رہا ہے۔ اس کو چیک کرنے کے لیے پیمانہ اللہ پاک نے دے دیا، اور پیمانہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، مگر وہ نہیں جو خود بندے کو اچھا نہیں لگتا۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، ہمارے گھر میں سے پرانے کپڑے پڑے ہوتے ہیں جو اب خود پہننا اچھے نہیں لگتے، چلو گلی میں کوئی مانگنے والا آ گیا، اس کو دے دو جی۔ اب یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے بھائی، یہ تو آپ کو خود اچھی چیز نہیں لگتی، اس کو آپ کے میں نے انفاق کر دیا، نہ بھائی نہ۔ کوئی گھر میں پرانا برتن ہے، فالتو برتن پڑا ہے آپ کے کچن میں جو یوز میں نہیں آتا، زنگ لگ رہا ہے، اٹھا کے کسی کو دے دینا ضرورت مند کو، اور یہ کہنا میں نے نیکی کر دی ہے جی۔ میں زندگی بڑیاں نیکیاں کی ہیں جی، ہر فالتو چیز اٹھا کے جب وہ ناکارہ ہو جائے، ناقابل استعمال ہو جائے، بیکار ہو جائے، ردی میں چلی جائے، اس وقت اٹھا کے کسی ضرورت مند حاجت مند کو وہ دے دینا۔ اچھا آپ کے پاس کوئی سائل آ گیا، اس نے کہا میری کوئی مدد کر دے، اب اس نے آپ کو یہ نہیں مینشن کیا کہ مجھے کتنی مدد کریں، آپ نے جناب 10 روپے کا نوٹ نکالا، اس کو دے دیا، کیا نیکی ہو گئی؟ کیا یہ آپ نے اس کے ساتھ نیکی کر دی ہے 10 روپے دے کے؟ تو اس نیکی کو چیک کرنے کا پیمانہ کیا ہے کہ بھائی کیا 10 روپے آپ کے لیے محبوب ترین چیز ہے؟ اب پتہ چلے گا نا کہ آپ کو 10 روپے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی محکمہ آپ بھرتی کر لے اور کہے میں 10 روپے تنخواہ دوں گا، آپ کہیں جی ماشاءاللہ یہ میری محبوب ترین شے ہے، پھر اگر آپ اس کو 10 روپے دیتے ہیں نا تو وہ نیکی بن جائے گی۔ اور اگر آپ کہیں جی 10 روپے کون لینا جی، آپ بچوں کو ایسے ہی فالتو دے دیتے ہیں، وہ 10 دفعہ دن کو مانگے اب 10 روپے کا نوٹ دے دیتے ہیں، تو آپ کے لیے وہ بیکار چیز ہے، فالتو چیز ہے 10 روپے، کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی۔ ہاں کوئی 1000 کا نوٹ، 5000 کا نوٹ ہو تو دل کو لگتا ہے۔ اچھا جو محبوب چیز ہوتی ہے نا، وہ جب جا رہی ہو تو دل کو بھی کھچ لگتی ہے، بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے دینے سے پہلے، یار چلی جائے گی، یہ دے دوں گا پھر کیا ہوگا۔ اب پتہ چلتا ہے جو چیز جتنی دل کو محبوب اور مرغوب ہوتی ہے، وہ چیز جب جانے لگے اتنا ہی دل تڑپتا ہے، دل تڑپتا ہے، مچلتا ہے۔ تو ایک چیز آپ نے کسی کو دی، دل مچلا ہی نہیں، دل تڑپا ہی نہیں، دل رویا ہی نہیں، دل کو یہ لگا ہی نہیں کوئی جا رہا ہے، جس کا فراق آپ کے دل میں آئے ہی نہ، جس کا ہجر آپ کو ہجر نہ لگے، جس کا جدا ہونا آپ کو جدا ہونا نہ لگے، وہ چیز فالتو چیز ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو قرآن مجید کے اس پیرامیٹر کے مطابق اگر آپ نے وہ فالتو چیزیں لوگوں کو دینا شروع کر رکھی ہیں، آپ دے دیتے ہیں، تو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نیکی کے راستے کا صحیح مسافر بن گیا۔ لا تنالوا البر حتی تنفقوا، اگر تو آئے تو دن حتی تنفقوا تک، پھر تو تھا بھئی جو بھی دے دیا انفاق بن گیا، مگر اللہ نے اگلے لفظ دو بولے، مما، ان سب چیزوں میں سے، تحبون، جو چیزیں آپ کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے اچھی لگتی ہیں، جن چیزوں کے لیے آپ کا دل تڑپتا تھا ہائے مجھے مل جائیں، اور مل گئی ہیں، اب وہ جو محبوب ترین چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹا دینا، اللہ کی راہ میں پیش کر دینا، اور دل میں پتھر رکھ لینا کہ کوئی بات نہیں اللہ کی راہ میں جا رہی ہے، یہ کام جو بندہ کر لے گا، قرآن کہتا ہے وہ تمہارے اندر نیک بن جائے گا، وہ بندہ نیک بن جائے گا۔ اب میں ایک جملہ اور کہنے جا رہا ہوں، وہ جملہ شاید اس آڈین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دیا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ دولت اتنی اہمیت والی چیز نہیں رہتی، وہ پوری مسجد بنا دیتے ہیں، مدرسہ بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں یار چھوڑو کسی سے چندہ نہ لو، یہ لوگ جتنے لگتے ہیں کروڑ 2 کروڑ لگا دیں گے۔ یعنی ان کے لیے اب دولت اتنی محبوب چیز نہیں رہی، کسی دور میں ہوتی ہوگی، اب نہیں رہی، اب ان کے لیے پیمانہ بدل جاتا ہے۔ اب وہ کہیں کہ میں صرف انفاق یعنی پیسہ دے کے نیکی کما لوں گا، نہیں،
اب ممکن ہے ان کا کوئی کارخانہ ہو، بزنس ہو، وہ دین کو وقت نہ دیتے ہوں، تو ان کے لیے ممکن ہے سب سے اہم چیز وقت ہو۔ اب جب وہ وقت اللہ کی راہ میں دیں گے، انفاق کریں گے وقت کا، تو ان کے لیے نیکی تب بنے گی، ان کا پیمانہ اور ہو جائے گا۔ مگر اس وقت جو آڈینس میرے سامنے بیٹھی ہے، ہم سب کا پرابلم کیا ہے کہ ہم اس اپر کلاس سے نہیں ہیں، ایلیٹ کلاس سے نہیں ہیں، اور شاید ہم میں بہت کم لوگ ہیں جو مڈل کلاس سے بھی ہوں۔ ہم زیادہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو لوور مڈل کلاس جس کو کہا جاتا ہے۔ مجبوری ہر چیز میں آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، بڑی مشکل سے زندگی کو دھکا دے رہے ہیں، اوکھا سوکھا گزارا کر رہے ہیں۔ خواب اونچے ہیں سب کے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا لیول بھی وہ بڑی کلاس کا ہو، مگر نہیں ہے بس۔ مگر اللہ کا شکر اس نے رکھا ہوا جس حال میں بھی۔ اب اس طرح کی زندگی گزارنے والا شخص جس کی زندگی میں محرومیاں زیادہ ہوتی ہیں، تعیش بڑا کم ہوتا ہے، میرا اپنا مشاہدہ تجربہ یہ کہتا ہے، ممکن ہے آپ کا مختلف ہو سکتا ہے زاویہ نگاہ، وہ بندہ جو لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے سب سے محبوب چیز، اس کو جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ مال و دولت ہوتا ہے جی۔ وہ کہتا ہے مجھے جدھر لے جائیں جناب، وقت میرا سارا ہی آپ کے لیے جی، چلو جی جتھے لے جاؤ جی اسی جان سے تیار ہیں، کئی نعرے اشارے لگانے ہو جی ہم حاضر ہیں جناب۔ کچھ لوگ دیکھا ہوگا محفلوں میں صرف نعرے ہی نعرے لگاتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی سے بات بن جائے شاید ہماری۔ اب یہ جو طبقہ ہے اس کے لیے نعرہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اس کے لیے وقت بڑی چیز نہیں ہے۔ اس طبقہ فکر کے لیے جس سے میں مخاطب ہوں، سب سے محبوب ترین چیز دولت ہوتی ہے جی، پیسہ ہوتا ہے۔ اتنا اچھا لگتا ہے کہ آنا چاہیے پھر جانا نہیں چاہیے۔ کئی لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، زکوٰۃ اسی دینی جی، زکوٰۃ کی چیز ہوتی ہے، وہ صاحب نصاب بن بھی جائیں تو وہ اپنے آپ کو وہی معصوم ان النصاب سمجھتے ہیں ہمیشہ ساری زندگی، معصوم ان النصاب، کیونکہ انہوں نے بچپن سارا، لڑکپن، شاید جوانی بھی ایسے گزاری ہوتی ہے، اور واقعی اس وقت نصاب میں نہیں ہوتے، تو وہ پھر سمجھ لیتے ہیں ساری زندگی چاہے کچھ بھی آ جائے اب دینا تو ہے نہیں۔ کیونکہ جو چیز مشکل سے ملے نا جی، یاد رکھنا، جو چیز مشکل سے ملے، تگ و دو کر کے، لڑکپن، جوانی پوری قربان کر کے، کہیں 50 60 70 سال کی عمر میں ملی، وہ چیز پھر بندے کو اچھی تو لگتی ہے نا، جس کے پیچھے 30 40 سال بندے کو پاپڑ بیلنے پڑے۔ اب 4 ٹکے مل گئے، تھوڑا بہتا چلے مل گیا، کوئی رہائش بنا لی، تھوڑا آسودگی آ گئی، اب اس کے لیے اس چیز کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس چیز کو اب دل سے جدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آؤ دوستان محترم، اللہ نے نیک بننے کے لیے، نیکی کمانے کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ بندے جو تجھے سب سے اچھا لگتا ہے، خالق کو بھی وہ چیز اچھی لگتی ہے کہ تو اس کی راہ میں پیش کرے جو تجھے خود سب سے اچھی لگتی ہے۔ اپنی خواہش قربان کر دیں، اپنی پسند قربان کر دیں۔ بعض بندہ کہتا ہے جی میری جان لے لو، حاضر ہے سنگیاں دوستوں سے، پر پیسہ ٹکا نہ منگنا۔ تو دوستان محترم، انفاق فی سبیل اللہ بندے کو بیسیکلی نیکی کی شاہراہ پہ لے کے جاتا ہے، اور یہ جو میرا آپ کا طبقہ جس سے ہمارا تعلق ہے، اس میں محبوب ترین چیز مال و دولت ہوتا ہے۔ یہ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بندہ یہ سوچتا رہتا ہے یار دے دیں گے غریب ہو جائیں گے، بڑی مشکل سے حالات بدلے ہیں، اور اکثر پھر ایسے لوگوں کو وہ محافل، وہ مجالس اور اس طرح کے سیمینار، اس طرح کی گفتگو، اس طرح کی میٹنگ اچھی نہیں لگتی جہاں ان سے کوئی بندہ مانگنے والا ہو، چاہے اللہ کے لیے کوئی مانگے۔ اور میں آج ایک بڑی ذمہ داری سے ایک نتیجہ نکال کے آپ کو دے رہا ہوں، آپ نہ مانیں آپ کی مرضی ہے، مگر میں ریسرچ ورک میں نے کیا اس کے اوپر، میں کیونکہ ایویڈینشیل گراؤنڈ پہ بات کرتا ہوں، بڑی معذرت سے ناراض نہیں ہونا جی، میں بڑی اہم بات یہاں کنکلوسیو باتیں کرنے لگا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، ہم نے 2-3 جمعے پہلے ایک اعلان کیا کہ یار جمعے پہ وقت سے آیا کرو، نہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہمارا آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ سننا نہیں چاہتے، ہم اپنے آپ کو خود ہی پلس مائنس کر کے فیل کر دیں گے۔ دنیا میں ویسے کسی بندے کو اپنا پیپر خود چیک کرنے کے لیے دے دیں، وہ کبھی اپنے آپ کو فیل نہیں کرتا، لیکن بس ہم جن استادوں کے ساتھ پڑھے، جن کے ساتھ لگے، انہوں نے راستہ ایسا بتایا ہے، کیا کریں، اپنے آپ کو خود بھی فیل کر دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے اس کے بعد مجھے کسی نے کہا نہیں جی اگلے جمعے تسی ویکھنا بڑے لوگ آئیں گے، تو میں بھی چپ ہو گیا، یار شاید آ جائیں گے بڑے لوگ۔ اگلے جمعے آئے، اور آج اس کے بعد دوسرا جمعہ ہے، آج تو جب ہم آئے یہاں پر جو حالت تھی سنسانی کی، میں نے کہا تھا ہمیشہ میں کاؤنٹنگ ضرور کرتا ہوں، 12:56 پہ ہم نے مسجد کے حال میں قدم رکھا، آج 6-7 افراد ٹوٹل یہاں پر تھے۔ میں ابھی پھر وہاں جا کے بیٹھا، میں نے تھوڑا کیلکولیشن کی، حسن بھائی بات چیت کچھ کر رہے تھے، میں اپنی کیلکولیشن کر رہا تھا، میں نے کہا یہ کون سی وجہ ہے یار، میں نے کسی کو کون سی ڈانگ سوٹا مارا ہے کہ کوئی بندہ نہ آئے جمعے پہ،
تو میں نے کہا نہیں وہ یار بات ہو رہے، ہم پچھلے کئی جمعوں سے ہر جمعے آخر میں ایک دعوت دیتے ہیں، مسجد کا لنٹر سینٹر ہے یار پیسے دینا۔ اب وہ میں نے کہا کہ وہ مجالس اچھی نہیں لگتی جس میں وہ محبوب ترین چیز مانگی جائے۔ اے جی کتنے جائیے جی، انہاں پھر بھی وہی گل کرنی جی، کسی دوسری مسجد چل رہے، اور پھر کئی کہتے ہیں چلو جی جب اذان ہو جاتی ہے خطبہ شتبہ ہوتا ہے عربی میں، اس وقت تو نہیں نا جی مانگ سکتے، اس وقت پہنچ جائیں گے چلے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات دوسری بات بتاؤں کہ جو لوگ ابھی اس ٹائم کے بعد آئیں گے نا، ابھی گفتگو کے بعد، آپ ان سے زیادہ مصروف لوگ ہوں گے، وہ آپ سے کم مصروف ہوں گے، اکا دکا الا ماشاء اللہ جس کی مجبوری ہے اس کو چھوڑ کے زیادہ لوگوں کی بات کروں، وہ گھر میں بیٹھے ہوں گے، ان کا دل نہیں کرتا۔ کیوں نہیں دل کرتا؟ کیونکہ وہ کوئی ایسی بات سننا اپنی طبیعت پہ گوارا نہیں کرتے جو ان کے مزاج کے خلاف ہو۔ انہوں نے اپنا مزاج اللہ رسول کے مزاج میں ڈھالا ہی نہیں ہے۔ اگر ان کا مزاج اللہ رسول کے مزاج میں ڈھل گیا ہوتا پھر وہ کہتے یار اپنے مزاج کو تو اس اللہ رسول کے مزاج کے ماتحت کرنا ہے، لہذا ہم تو گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھیں گے۔ آپ جو لوگ بر وقت آ جاتے ہیں، آپ اس حوالے سے اپریشیٹیبل ہیں کہ آپ اپنے مزاج کو اس قالب میں ڈال چکے ہیں، اب ہر بات آپ سننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ابھی وہاں کھڑے ہیں جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مزاج کے خلاف بات یار نہیں، گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا بھائی وما تنفقوا من شیء، اس نے کہا تم دے ہی نہیں سکتے کوئی چیز میری راہ میں نیکی کے لیے، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ بہت سے لوگوں میرا زندگی کا تجربہ ہے، بہت سے لوگ مجھے زندگی میں ملتے ہیں، وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ یار مسجدیں کی جائے جی، مولوی ہر جمعے ہی جناب چندے منگتے رہتے، یعنی انہوں نے اس چیز کو ریزن بنا کے پیش کیا، میرے پاس اس کی کئی ایویڈنسز موجود ہیں، یعنی ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، اس لیے انہوں نے اس کا اظہار کیا بھئی کیا جا کے ہم نے وہاں کرنا ہے۔ اب یہاں کوئی سیاسی بندہ آ جائے، نعرے مروانے ہوں، ہاں ہو کرنی، ہلڑ بازی کرنی ہو، سارے لوگ نکل آتے ہیں، گلیاں بھر جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ سیاسی بندے نے آپ سے محبوب چیز نہیں مانگنی، اس نے آپ سے کہنا ہے ووٹ دے دیں۔ بھئی ووٹ کون سی محبوب چیز ہوتی ہے؟ کوئی دنیا کا کام نکلوا لیں گے، کچہری، تھانہ، پٹواری، اینڈ دیٹس اینڈ آل۔ تو آئیے دوستان محترم، قرآن مجید کس پیرامیٹر کو پھر دوہرا رہا ہوں کہ لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں دو گے نیکی نہیں پا سکتے۔ اب جنہوں نے اس راز کو سمجھ لیا ان کی بس ایک مثال دیتا ہوں، اور پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کا اسی قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں ایک وعدہ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اور قرض بھی قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ، اور اللہ اس قرض حسنا کو لے کر اس کو تمہارے لیے واپس کرتے ہوئے بڑھا دے، اضعافا کثیرا، اتنا بڑھا دے کہ اللہ کی نظر میں وہ کثیر ہو جائے۔ اللہ کی نظر میں کیا ہو جائے جی؟ قلیل نہ رہے، وہ کثیر بن جائے۔ اور واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ کے پاس ہے وہ جس کے حالات چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کے حالات چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف پھر لوٹ کے جانا بھی ہے۔ آؤ دوستان محترم، اس آیت میں بھی ایک دعوت فکر موجود ہے کہ اللہ نے بندے سے مانگا ہے کیا؟ قرض حسنہ۔ کیوں مانگا ہے؟ کہ میں بڑھا کے کثیر بنا کے واپس کر دوں۔ حالانکہ اللہ ساری کائنات کو دینے والا ہے، یار اس کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ یا اللہ اگر تجھے قرض حسنہ دینا ہو تو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو قرض حسنہ اللہ کی راہ میں دینے کے دو ہی طریقے ہیں، یا اللہ کے گھر کو دے دیں گے، اس کا گھر بن رہا ہے، اس کے نام پہ بن رہا ہے، اس کا وعدہ ہے میرے گھر کو دو گے میں جب لوٹاؤں گا وَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافا کثیر، تو میں تھوڑا کر کے نہیں لوٹاؤں گا، میں رب خود بہت بڑا ہوں، میں پھر تمہارا دیا ہوا تھوڑا بھی بہت زیادہ بڑھا کے واپس کروں گا۔ اس نے دیکھیں وہ ادھار نہیں مانگا جس کو بندہ کھا کے پھر موڑ کے کوئی دینے والا ہی نہ ہو، واپس کرنے والا نہ ہو۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب ہمارا ایمان یہاں پہ بھی ایمان چیک ہوگا جی، کہ اگر اللہ کے نام پر قرض حسنہ دینے کی باری آئی، چاہے اس کی مخلوق الحال مخلوق کو، چاہے اس کے گھروں کو، اگر کوئی بندہ یہ کہے یار میرا پیسہ تو بہت بڑھ جانا ہے، اللہ کا وعدہ ہے بندے کا وعدہ نہیں ہے، وہ فوری دے دے گا، وہ سوچے گا ہی نہیں۔ بھی دیکھیں نا، ہر بندہ پیسے بڑھانا چاہتا ہے یا نہیں؟ اب یہاں پیغام فکر پھر سننا، اگر یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی آپ جمعے سے اٹھیں باہر نکلیں، آپ کو کوئی میسج پڑا ہوا آ جائے، کال آ جائے موبائلز کے اوپر
کہ فلانی جگہ اگر انویسٹمنٹ کریں، فلانے بینک نے آفر دی ہے کہ اگر آپ اس کے اندر پیسے انویسٹ کر دیں گے، لگا دیں گے، تو 1 مہینے کے بعد آپ کو 20% پروفٹ ملے گا، 15% پروفٹ ملے گا۔ کیا خیال ہے جی؟ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میرے پاس اللہ کا شکر ہے۔ اس وقت اللہ کا شکر نہیں یاد آئے گا۔ یہ پیچھے جو مولویوں نے 25-30 سال کاروبار کیا نا، مضاربہ، مشارکہ مضاربہ، جس میں کروڑوں روپے لوگوں نے اپنے گھر کا سب کچھ بیچ کے دیے ہوئے تھے ان کو، اور سارا ڈوب گئے۔ اور پھر یہاں کئی اور ایسے کاروبار آئے جہاں لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ ہمارے تو ہر روز لوگوں کے فون آتے ہیں، جی وہ جی فلانی جگہ انویسٹمنٹ کرنی ہے جی، اتنا پروفٹ مل رہا ہے، آپ بتائیں جی جائز ہے ناجائز ہے؟ چلیں یہ بھی شکر ہے، کچھ لوگوں کو یہ تو ہے نا جائز ناجائز پوچھ لیتے ہیں، اکثر کہتے ہیں آنا چاہیے یار، بعد جا پہ دیکھ لوں گا۔ یعنی ہر بندہ اپنے پیسہ بڑھانے کی فکر میں ہے۔ مگر آؤ لوگوں، میں بڑی معذرت سے یہ جملہ کہوں گا کہ بندہ اگر کوئی دھوکہ دینے کی نیت سے بھی اگر ہمیں ایک اسٹامپ پیپر پکڑا دے، ہم اس کو سارا کچھ اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں اچھا کھایا نہیں ہوگا، اچھا پیا نہیں ہوگا، مگر جب مضاربہ سکینڈل میں وہ سامنے آئے، ساری زندگی اچھا کپڑا جنہوں نے نہیں پہنا، انہوں نے بھی اسٹامپ اٹھایا ہوا تھا جی 25 لاکھ روپے میں نے فلانے مولوی صاحب کو دیے ہوئے ہیں، 20 لاکھ میں نے دیے ہوئے فلانے بندے کو۔ یار وہ 20 لاکھ کہاں سے آیا؟ وہ جی سونا بیچ دیا گھر کا، فلانی چیز بیچ دی، یہ کیا وہ کیا، پیسے بڑھانے کے چکر میں۔ اور پھر ایک ڈبل شاہ کیس بڑا مشہور ہوا۔ ڈبل شاہ کیا کرتا تھا کہ پیسے دیں اور مہینے بعد، 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے۔ اربوں روپے لوگوں نے جمع کروا دیا، اتنی لالچ، اور سارا ڈوب گیا۔ لیکن مجھے بتائیں لوگوں، اگر رب میرا وعدہ کر دے کہ مجھے قرض حسنہ دو، اگر آپ اللہ کو دو، کیا کرے کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہو جس کا یہ عقیدہ ہو میرا ڈوب جائے گا؟ بولیے جی۔ اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہا میں 2 گنا کر کے دوں گا، 3 گنا کر کے دوں گا، 10 گنا کر کے دوں گا، ڈبل یا ٹرپل کر کے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، اضعافا کثیرا، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے میں کثیر کر کے دوں گا، اور اللہ کا کثیر، اللہ کا تو قلیل سمجھ میں نہیں آ سکتا، کثیر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ ساری کائنات رب العالمین نے بنائی ہے، اس کی ساری نعمتوں کو وہ قرآن میں کنکلوڈ کر کے کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل۔ یہ ساری کائنات اللہ کی نظر میں قلیل ہے جی، بڑی تھوڑی سی ہے۔ اور اس نے یہ نہیں کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا قلیل۔ اگر وہ قلیل بھی کہہ دیتا پھر بھی بہت زیادہ ہوتا، مگر اس نے لوگوں کتنی بڑی بات میرے رب نے کی، اس نے کہا اضعافا کثیرا، کہ میں اپنی کثرتوں کے مطابق لوٹا کے دوں گا۔ اب لوگوں اگر ہمارا اللہ پر یقین اور ایمان ہوتا، جہاں اللہ کے لیے قرض حسنہ کی بات آتی بندہ کہتا یار گھر میں کچھ بھی نہیں رہے تو نہ رہے، پھر صدیق اکبر کا اسوہ وہاں پر سمجھ میں آتا۔ نام لینا، نعرہ لگانا آسان ہے، اسوہ پر عمل کرنا مشکل ہے۔ مگر ہمارا عملی زندگی میں ابھی تک یہ رویہ اور یہ ایٹیچیوڈ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا۔ تو کیا خیال ہے پھر نیکی اور ہمارے درمیان ابھی فاصلہ ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیے جنہیں یہ راز سمجھ میں آ گیا نا، ان کی طبیعت کیا تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے جی، ایک بندہ شام کا کاروباری آدمی، اس کو کاروبار میں نقصان ہو گیا اور کوئی 3000 روپے کا قرضہ چڑھ گیا، 3000 دینار یا درہم کا۔ اس نے سوچا خلیفہ راشد حسین صدیق اکبر وہاں جاتا ہوں، ان سے جا کے ریکویسٹ کرتا ہوں، ان سے پیسے ادھارے لے لیتا ہوں۔ وہ پہنچ گیا جناب مدینہ طیبہ میں، حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچا، دیکھا باہر سے دروازہ بڑا خوبصورت ہے گھر کا۔ اس نے کہا بندے کو لگ دیں ٹھیک ہی ہے جناب، دروازہ ہی دیکھتے ہیں نا ہم بھائی باہر سے تو پھر آئیڈیا لگاتے ہیں کیسا بندہ ہے۔ اس نے کہا لگتا ہے بندہ مضبوط ہے، تگڑا آدمی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے دروازہ کھولا، اندر لے گئے اس کو، اندر حجرے میں بٹھایا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یار باہر دروازہ تو باہر سے بڑا خوبصورت تھا، مگر اندر نہ چارپائی، نہ کوئی بیڈ، نہ کوئی کرسی، نیچے جناب کھجور کی چھال پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا اس پہ تشریف رکھیں جی۔ وہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یار مسلمانوں کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، ریاست مدینہ کا ایمپائر، بادشاہ، جی حالت خیر۔ آپ نے پوچھا جی کیسے آنا؟ وہ اس نے بتایا حضور میں کاروباری تھا، نقصان ہو گیا، اتنا قرضہ چڑھ گیا، 3000 دینار یا درہم مجھے چاہیے، اور میں تو آپ سے یہ لینے آیا ہوں۔ آپ نے تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر فرمانے لگے یار آنے والے ایک بڑی عجیب بات آپ کو نہ بتاؤں؟ اس نے کہا جی بتائیں۔ آپ نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں، میرے گھر کے حالات یہ ہیں کہ میں نے اناج کا 1 دانہ بھی نہیں کھایا۔ 3 دن گزر گئے ہیں، صرف کوئی کھجور مل جاتی ہے تو کھجور کھا لیتا ہوں، بس 3 دن سے اناج نہیں کھایا، روٹی نہیں کھائی۔
لیکن کوئی بات نہیں، تجھے مایوس نہیں کرتا، میں تمہیں ایک دروازہ بتاتا ہوں، تم وہاں چلے جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی کون؟ کہا ہماری ریاست کا ایک وزیر ہے، ہمارے ایک وزیر ہیں، ان کے پاس تمہیں بھیج رہا ہوں، چلے جاؤ، وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ اس نے کہا جی آپ کے وزیر کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ اس نے کہا اچھا جی اتنے پیسے وہ دے دیں گے؟ آپ نے کہا جی دے دیں گے بالکل، فلانی جگہ ان کا گھر ہے، یہ ایڈریس ہے، چلے جاؤ۔ اس نے کہا پھر میں جا کے انہیں بتا دوں کہ مجھے خلیفہ راشد نے بھیجا ہے، صدیق اکبر نے بھیجا ہے، آپ کا حوالہ تو دوں نا؟ آپ نے کہا نہیں، عثمان وہ سخی ہے کہ جس کے دروازے پہ جانے والے کو کسی کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، مگر ہاں جب اس کے پاس جاؤ اسے یہ کہنا کہ میں شام کا تاجر ہوں، نقصان ہو گیا ہے، مگر میں محمد مصطفیٰ کا نوکر ہوں، بس اتنا کہہ دینا، اس کے بعد دیکھنا تمہارا کام کیسے ہوتا ہے۔ عثمان کے سخاوت کے لیے معیار کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا نوکر ہوں بس۔ انہوں نے کہا اچھا پھر وہ تحقیق تو کریں گے نا جی کہ واقعی میں نے پیسے دینے یا نہیں دینے ہیں، تو کوئی دلیل، کوئی تحقیق کے طور پر میں کیا پیش کروں گا؟ میرے ساتھ تو کوئی ایسا کوئی ضمانتی بھی نہیں ہے حضور، کوئی آپ کی ضمانت کی ضرورت پڑی تو آپ دیں گے؟ آپ نے کہا بندے چلا جا عثمان کے دروازے پر، سن صدیق اکبر عثمان غنی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ فرمایا اے بندے، جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے عثمان کی سخاوت وہاں سے شروع ہوا کرتی ہے، وہاں سے ان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو چلا جا۔ وہ شخص اٹھا، حضرت عثمان غنی کے دروازے تک پہنچا، دروازہ ناک کیا، دروازہ ناک کیا تو اندر سے آواز آ رہی تھی جی حضرت عثمان غنی اپنے صاحبزادوں کو ڈانٹ رہے تھے۔ کس بات پہ؟ گھر میں آپ کے بیٹے جو تھے نا سید عثمان غنی کے، انہوں نے شہد اور دودھ دونوں مکس کر کے شربت بنا کے پی لیا، دودھ میں شہد ملایا اور شربت پی لیا۔ اس پر وہ بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے اپنے باپ کو سمجھا ہوا کیا ہے؟ دودھ بھی میٹھا ہوتا ہے، شہد بھی میٹھا ہوتا ہے، تم نے دو چیزیں کیوں استعمال کی؟ بچے معافیاں مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا آج کے بعد بیٹا پھر عثمان کا بیٹا رہنا ہے، تو جب شہد لے لیا تو دودھ نہیں پینا، جب دودھ پی لیا تو شہد کی ضرورت نہیں ہے، ایک ون ڈش، ایک میٹھی چیز صرف آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بندے نے کہا بھائی صدیق اکبر نے تو بڑے دعوے کر کے بھیجا تھا، اتنے حال ہے وے کہ شہد اور دودھ پہ جھگڑا ہو رہا ہے اندر، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اتنے میں دروازہ کھلا، آنے والے نے کہا السلام علیکم۔ عثمان غنی سمجھ گئے کوئی مسلمان ہے، تبھی سلام کیا ہے، سلام کا جواب دیا اور کہا بھائی جان معذرت، میں کوئی بچوں کو کوئی چیز سمجھا رہا تھا، تھوڑا دروازہ کھولنے میں تاخیر ہو گئی، معاف کیجئے گا، آئیے تشریف لائیے۔ آپ اندر لے گئے اور اس کو بٹھا کر اپنے کمرے میں اندر گئے، اس کے لیے مہمان نوازی کے لیے کچھ لانے کے لیے، تو وہ حیران اس وقت ہو گیا جب آپ پلٹ کے آئے تو آپ کے ہاتھ میں جو شربت تھا لوگوں، وہ دودھ کا شربت تھا اور اس میں شہد ملا ہوا تھا، اور صرف بات یہاں تک نہیں، ساتھ دوسرے ہاتھ میں کھجور کا میٹھا حلوہ بھی تھا۔ اس نے کہا اپنے بچوں کو تو ون ڈے سنگل چیز، دوسری چیز استعمال نہیں کرنی، اور مہمان کی مہمان نوازی یہ ہے کہ 3 میٹھی چیزیں پہلی دفعہ ہی پیش کر دیں۔ خیر اس نے جناب وہ زبردست قسم کا شہد والا دودھ بھی پیا، کھجوروں والا حلوہ بھی کھایا۔ جب بھوک لگی ہوئی تھی، بیچارے نے سفر کر کے آیا تھا، تو جب کھا پی چکا تو آپ نے کہا ہن سناؤ جی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا حضور وہ میں شام سے آیا ہوں، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو کچھ تھوڑا نقصان ہوا ہے، تو بس حضور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا نوکر ہوں، اس لیے آپ کے دروازے پر آئے ہوں، بس اتنی بات، یہ بھی نہیں بتایا کتنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے فوراً اپنے غلام کو آواز لگی، اس غلام کو کہا غلام آ جاؤ، بس اتنا کہا، بلایا، غلام دروازے کے سامنے باہر، اس نے کہا آقا حاضر ہوں۔ آپ نے کہا آنے والے مہمان اٹھیے، باہر تشریف لے جائیے، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے کہا حضور کیسے؟ ابھی تو میں نے کچھ بتایا نہیں۔ آپ نے کہا وہ مار غلام ایک اونٹ لے آیا ہے، اونٹ تیری سواری کے لیے ہے کہ تو چل کے پیدل آیا ہے، واپس اونٹ پہ جائے گا، اور اس اونٹ کے اوپر تیری فیملی کے سارے تیرے گھر والوں کے کپڑے بھی بندھے ہوئے ہیں، تیرے گھر والوں کے لیے 1 مہینے کا اناج، کھانے پینے کا سامان بھی بندھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ تیسری چیز 6000 درم جو تو نے قرض دینا ہے، اس کے لیے میں نے 6000 درم کا بندوبست بھی کروا دیا ہے۔
وہ شخص حیران ہو گیا، دیدے پھاڑ کے دیکھنے لگا، ابھی میں نے تو بتایا بھی نہیں ہے، اونٹ بھی حاضر ہو گیا، غلہ بھی مل گیا، کپڑے بھی مل گئے، اور 6000 درہم۔ اس نے کہا حضور وہ اونٹ میں لے کے جاؤں گا تو واپس کون چھوڑنے آئے گا؟ آپ مسکرا کے کہنے لگے تم عثمان کے دروازے پر آئے ہو، میں تمہیں اونٹ ادارا نہیں تحفے کے طور پہ دے کے بھیج رہا ہوں، یہ تحفہ ہے میری طرف سے، لے جاؤ۔ اور ہاں جاتے ہوئے صدیق اکبر کا شکریہ بھی ادا کر دینا۔ اس نے کہا لو جی میں نے صدیق کا نام ہی نہیں لیا۔ اس نے پلٹ کے پھر کچھ کہنا، آپ نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے کہنے کی مزید۔ آؤ دوستان محترم، بتانا یہ چاہتا ہوں جن کو قرآن سے یہ راز سمجھ آیا انہوں نے 3000 چاہیے تھے تو 3000 نہیں دیے۔ ہائے ہائے، محبوب چیز خدا کی راہ میں کیسے دی جاتی ہے۔ ہم سے بندہ اگر کوئی مانگے 10,000 روپیہ، میرا خیال ہے ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو اس کو 10,000 پورا دے دے، کہے گا 1000 رکھو جی، فی الحال نہیں ہم جی۔ کوئی بہت سخی ہوگا تو وہ کہے گا جی چلیں گے آپ 5000 رکھ لیں، میں اتنا ہی کر سکتا جی، تاکہ کسی اور دروازے کو اس کو جا کے دستک دینی پڑے۔ اور دوستان محترم، اس ضمن میں ایک آخری بات ضرور کروں گا، وقت گو کہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، مگر میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں شاید وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہی عثمان غنی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب مکے سے مدینے ہجرت کی نا، آپ مدینہ طیبہ آ گئے، تو مسلمانوں نے حضور کے دربار میں ایک دن شکایت کی، حضور یہاں تو پانی نہیں ہے اور ایک صرف کنواں ہے، اس کا مالک یہودی ہے اور وہ ہم مسلمانوں کو پانی زیادہ قیمت میں دیتا ہے، جس قیمت سے باقی اہل مدینہ کو دیتا ہے ہمیں وہ مہنگا دیتا ہے، حضور ہماری تو اتنی پسلی توفیق نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں کہا کون ہے میرا ماننے والا جو یہودی سے کنواں خرید کر فریلی مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اس کنویں کے بدلے میں رب کی جنت میں اسے ایک خوبصورت حوض کوثر کا چشمہ لے کر دوں گا اللہ کی جنت میں سے۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، ڈیوٹی لگ گئی، آپ چلے گئے، یہودی سے جا کے بات چیت کی، اس نے کہا میں تو نہیں بیچتا بھائی، میرا کاروبار ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ تو بیچتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر بعد اس کو ایک تجویز دی، آپ نے کہا یار بات یہ ہے اگر ایسا کرے پورا نہ بیچو، آدھا کنواں بیچ دو، ایک دن پانی ہم استعمال کریں گے، ہم بیچیں گے، ایک دن تو بیچ۔ اب وہ کاروباری آدمی تھا، اس نے کہا بھائی عثمان غنی اگر لے گا تو یہ یقیناً ریٹ مجھ سے زیادہ رکھے گا، میں اس سے ذرا زیادہ مہنگا کنواں بیچتا ہوں، آدھا کنواں ایک دن کے لیے، تو میرا ریٹ کم ہوگا، پھر بھی کہا کہ میرے پاس آئے گا، چلو ادھر سے بھی پیسے آ جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لالچ میں آ گیا، اس نے جی جو 4-5 ہزار کا کنواں تھا نا، 12,000 درہم یا دینار مانگ لیے۔ آپ نے دوسری بات ہی نہیں کی، 12,000 دیے، سودا ہو گیا، ایک دن کنواں ہمارا، ایک دن تیرا۔ عثمان غنی نے جا کے مدینے میں اعلان کر دیا، اہل مدینہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے اہل مدینہ کے لیے یہ دن ہمارے ہیں کنویں کے، جو پانی بھرنا جائے مفت میں بھر کے لے جائے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے۔ آؤ لوگوں، مسلمان تو بھرتے ہی، یہودی عیسائی انہوں نے سوچا یہ فری والا دن ہے، ہم بھی بھر لیتے ہیں، چلو جی۔ اب جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی سارے مدینے والے پانی بھر لیتے، دوسرے دن یہودی آتا بیچارہ پورا دن اکیلا ہی دکان پہ بیٹھا رہتا، کنواں پر پانی بھرنے کے لیے کوئی بھی نہ آتا۔ وہ 2-4 دن اس نے دیکھا، اس نے کہا بھائی یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، تجارت تو گئی۔ اس نے پھر عثمان غنی کے گھر خود چلا گیا، اس نے کہا حضرت جی آدھا تو آپ نے لے لیا ہے، باقی آدھا میرے کسی کام کا نہیں، وہ بھی آپ لے لیں۔ آپ نے کہا پہلے مول تیری مرضی کا تھا، اب مول ہماری مرضی کا ہوگا۔ اس نے کہا جو مرضی دے دو۔ تو پھر اس سے آدھے پیسوں میں باقی کنواں آپ نے خرید کر سارے مدینے کے لیے وقف کر دیا لوگوں۔ اب جو سننے والی بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عثمان غنی نے پھر کنویں کے آس پاس کی زمینیں بھی خریدیں، وہ بھی وقف کر دیں، کہ وہاں یہ نہ ہو کہ پانی بھرنے کے لیے لوگ آئیں اپنے برتن رکھیں، لوگ کوئی کہیں بھی یہاں سے برتن اٹھاؤ۔ اور بعد ازاں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ سایہ نہیں ہے، آپ نے اس کنویں کے آس پاس کھجوروں کے باغ لگوایا، درخت لگوا دی، کھجوریں بڑی ہو جائیں تاکہ سایہ ہو، لوگوں کو آسانی ہو۔ ویٹ کرنا پڑتا تھا، پانی کا ایک کنواں تھا۔ دوستان محترم، وقت گزرتا گیا، آپ کا جب دور خلافت آیا آپ نے اور پودے لگوائے، مزید زمین خریدی اور وہاں پہ 1550 کھجور کے درخت لگوا دیے، 1550۔ پھر ایک زمانہ گزر گیا، وقت نہیں میں ڈیٹیل میں جاؤں، مگر میں اس کے آخر میں آ رہا ہوں۔ ایک وقت آیا جب سعودی عرب کی میونسپلٹی کارپوریشن نے وہ باغ حضرت عثمان غنی کا، اس کا باقاعدہ سرکاری تحویل میں لے کر اس کا ایک اکاؤنٹ بینک میں کھلوا دیا، اور اس 1550 کھجوریں، بڑی قیمتی کھجوریں،
ان باغات کی آمدنی اس اکاؤنٹ میں ڈالنا شروع کر دی، جتنی کھجوریں بکتی اس اکاؤنٹ میں ڈال دیتے، اور وہ آمدنی اتنی زیادہ اکٹھی ہوئی کہ کچھ عرصہ قابل سعودی عرب کی حکومت نے دوستان محترم مدینہ طیبہ کے بڑے اہم حرمین کے قریب ایک علاقے میں ایک جگہ مرکزی خریدی، اس پیسے سے حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ سے انہوں نے ایک بہت بڑا عالیشان ہوٹل بنا دیا 5 اسٹار ٹائپ کا۔ انہوں نے اس کی آمدنی پھر اس اکاؤنٹ میں ڈالنا شروع کی، اور انہوں نے کہا اب جو اس سے آمدنی آئے گی اس کا 50% سے ہم سعودی عرب حکومت دنیا بھر میں یتیموں کی رفاع عامہ پہ خرچ کرے گی، اور باقی 50% اسی اکاؤنٹ میں رہے گا، اور وہ مزید اس سے کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کریں گے۔ اب سننے والا جملہ جس پہ لانا چاہتا تھا آپ کو دوستان محترم، اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی کمائی بھی آ رہی ہے، مگر اس سے جمع شدہ پیسے سے بننے والے ہوٹل سے اس وقت حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں جو سالانہ پیسے آ رہے ہیں 50 ملین درہم جی، یہ بھی بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ آؤ لوگوں، عثمان غنی کو دنیا سے گئے ہوئے 14 صدیوں کے قریب زمانہ ہو گیا ہے، مگر اللہ کی راہ میں جو انفاق فی سبیل اللہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا کثیرا، اللہ کہتا ہے میں لوٹا کے اتنا کثیر دوں گا جتنا بندے کے دیتے وقت وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اگر عثمان غنی نے وہ کنواں صرف 12,000 درہم کا خریدا، آج 50 ملین درہم ہر سال آنا، یہ اضعافاً کثیرہ کی زندہ ثابتہ مثال ہے۔ اللہ کتنی خوشحالی دیتا ہے جی، آج بھی عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے سارا کچھ۔ تو آؤ لوگوں، بتانا یہ چاہتا ہوں صرف کہ بجائے زندگی بھر یہ سوچتے رہیں، جمع تفریق کرتے رہیں، اور انفاق کا حقیقی راستہ اور نیکی کے حقیقی راستے سے میں اور آپ دور رہیں، آئیں اگر اپنی کمائیاں بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ متوسط طبقے سے نکل کر اس خوشحال طبقے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا راز یورپ جانے میں نہیں ہے، UK جانے میں نہیں ہے، USA میں جانے میں نہیں ہے۔ آؤ لوگو، خوشحالی کا راز بندے کی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ دینا تمہارا کام ہے، خوشحالیوں کے سارے دروازہ کھولنا رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، مالک و مولا ہمیں اپنی خوشحالی کا یہ حقیقی راز سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔